बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। कारण आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर जो हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस होगी और सबसे ज़्यादा वहाँ पर आग लगाएगी, वो खबर ये है कि जनाब आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। एक पैगाम दिया गया है कि दैट इज़ हाउ दिस नेशन, दैट इज़ हाउ पाकिस्तान ऑनर्स, और इस तरह हम इज्जत देते हैं अपने हीरोज़ को। अभी रिसेंट जो जंग थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और जिस तरह अल्लाह पाक ने आप सबकी मेरी हम इस पूरी कौम की इज्जत रखी और फतह दी पाकिस्तान को, और जिस तरह जनरल आसिम मुनीर ने उस जंग में लीड किया फ्रंट से, उस लीड करते हुए रोल को एक्नॉलेज करते हुए, इस कौम को की जानिब से एक्नॉलेज करते हुए, गवर्नमेंट की जानिब से एक्नॉलेज करते हुए आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जनरल अयूब के बाद सेकंड होंगे आसिम मुनीर साहब, जिनको फील्ड मार्शल के ऊपर या 5 स्टार जनरल जो होंगे सेकंड जनरल होंगे। और दैट इज़ हाउ दिस नेशन रिस्पॉन्स, दैट इज़ हाउ दिस नेशन एक्नॉलेजेस आर हीरोज़। इस तरह हम अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनकी एफर्ट्स को, उनकी मेहनत को, उनकी काविशों को एक्नॉलेज करते हैं। और इसी के ऊपर आज पहले सेगमेंट में बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए सेकंड सेगमेंट के ऊपर फिर से वॉर रिलेटेड स्टोरी है। एक वॉर रिलेटेड इस तरह है कि जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग हारा मैदान जंग के अंदर, वहीं पर नैरेटिव की वॉर भी हार गया। नैरेटिव की वॉर हारते हारते जो हिंदुस्तान के अंदर सिख बहन भाई हमारे मौजूद हैं, उनकी सपोर्ट भी खो बैठा। उस सपोर्ट को रीगेन करने की बजाय उन्होंने एक और ब्लंडर इस तरह का मार दिया कि सिखों का के ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो करतारपुर राहदारी बंद कर दी और सिख पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं आ सकते। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारे सिख बहन भाई अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। थर्डली ज़रा पॉलिटिकल बात भी की जाएगी कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी हुई है। आज के पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान है जनाब एजाजुल हक। एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से सर? जी जी मेहरबानी, बहुत सर ह्यूज डेवलपमेंट, हाउ डू यू सी इट? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि अभी हालिया सबने ये देखा है कि ये बहुत बड़ा एक मार्का हुआ है। हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी एग्रेशन की, हमारे सिविलियन जो जगह है उनको टारगेट बनाया, और फिर जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, अब लड़ाई जो जंग है ना उसका तरीक़ेकार बदल चुका है। अब ये कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन द फोर्सेस बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। यानी एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो फील्ड मार्शल का मतलब ये हुआ कि एक शख्स ऐसा होगा जो कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन करवाएगा, क्योंकि ये अभी वो जंग नहीं रही जिसमें कि आप डॉग फाइट्स करेंगे, कॉम्बैट करेंगे। अब इसमें आईटी आ गया है, साइबर आ गया है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, बहुत अहम है जो। तो कोई एक पिवटल रोल किसी को प्ले करना पड़ेगा कि वो इन सारों को कोऑर्डिनेशन करे, और ये भी एक तरीक़ाकार भी चेंज होगा। देखें, फौजों का भी जैसे जैसे तरीक़ाकार बदलते जाते हैं उस तरह उनकी जो बैटल ट्रेनिंग है उसको वो भी चेंज होती रहती है जी। तो ये इसलिए किया गया है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब तरीक़ाकार लड़ाई का जो जंग का बदल गया है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के दरमियान जिस तरह आपने देखा कि DGISPR के साथ दोनों लोग बैठते थे बताने के लिए, तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वो इस किस्म की होनी चाहिए कि ये यकमुश्त होके जंग के अंदर जाएं। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ओहदे की जरूरत थी। और मेरा ख्याल है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि फौज ने ही डोमिनेट किया, क्योंकि सबसे बड़ा अदारा ही फौज है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है फौज की है, मतलब नुमाइंदगी फौज की है। तो इसलिए फौज का सरबराह ही फील्ड मार्शल बनेगा और वही एयरफोर्स, नेवी को कोऑर्डिनेट करेगा। और आगे अब देखते हैं कि क्या किस तरह से इसके लेजिस्लेशन होती है। सर इसका एक एंगल और भी है ना जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर भी थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि हमने देखा जब ये जंग चल रही थी तो इंडियन मीडिया के प्रोपोगेंडा का डायरेक्टली हदफ जनाब आसिम मुनीर साहब थे, तो उसको भी तो पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने आज इस डेवलपमेंट के बाद एड्रेस कर दिया ना। देखिए, दुश्मन तो उसी को हदफ बनाएगा ना जिससे डरेगा जी। दुश्मन ने किसी दोस्त को तो हदफ नहीं बनाना आपने जी। क्योंकि उनके जो दोस्त थे वो तो खामोश तमाशाई बने हुए थे। तो जनरल आसिम मुनीर ने उनको एक फिटिंग जवाब दिया है, तो इसलिए उन्हीं का नाम सामने आ रहा था। तो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने हीरोज को एक्नॉलेज करके वी हैव गिवन द मैसेज के जनाब वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू लॉट टू लर्न फ्रॉम पाकिस्तान नाउ, फ्रॉम चाइना आल्सो, यानी कि खाली पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि
ٹیکنالوجی اس وقت جو ہے سپیریئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے اور اس کو کنورٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. تو اب دنیا کے وار کورسز میں، سٹاف کالجز میں، دنیا کی وار کی تعلیم میں پاکستان کا اور موجودہ حالیہ تاریخ کا یہ جو سائبر حملہ ہوا ہے، جو کہ ان کے ریڈارز کو جام کیا گیا ہے، جو کہ ان کے موومنٹ کو بالکل جام کر دیا گیا ہے تاکہ ان کا جہاز ٹیک آف ہی نہ کر سکے، اور پرسائز جو ٹارگٹ بنایا ہے، ان کے ہدف جو بنائے ہم نے، وہ ایک مثالی ہے جو دنیا کی جو اب افواج کی جو ہے نا تاریخ، اس کی مثال لیا کرے. سر ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے نکلے ہیں، تو ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے. اس ساری آج تک کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف لگتا یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ بالکل اس ایک اینگل کے اوپر کھڑی ہے کہ اینٹی انڈیا کوئی بھی چیز جو انڈیا کی جارحیت ہے اس کے اینٹی، وی آر آل ٹوگیدر. از دیٹ پازیٹیو سر؟ بہت پازیٹیو ہے. ملک کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. میں تو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سے بالاتر ہو کر سوچیں اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ اس میں سے بھی لوگوں نے اپنی اپنی نا وہ جو حاجتیں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ غلط بات تھی. جب پاکستان کی بات آئے تو ہر کسی کو اپنے سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ سوچ ابری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. سر تھینک یو ویری مچ ٹائم. ناظرین اب بات کرتے ہیں جنرل زاہد صاحب سے، ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی اللہ سر ہیوج ڈیولپمنٹ ہم نے ہندوستان کو، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ that's how we honor our heroes. کیا کہیے سر؟ جی آئی تھنک اٹس اے ہیوج ڈے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور یہ ایک ریکگنیشن ہے، یہ عوام کی ریکگنیشن ہے، عوام کی ریئلائزیشن ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنلی دس از اے گورنمنٹ ڈیسیژن، پرائم منسٹر کا ڈیسیژن ہوتا ہے اور کیبنٹ اپروول دیتی ہے، کانسٹیٹیوشنل چیز ہوئی ہے. اور جس طرح دیکھیں، جس طرح آپریشن جب ختم ہوئے تو جس طرح افواج نے اپنی عوام کا شکریہ ادا کیا اور ریکگنائز کیا، ان کی ریئلائز کیا ان کی سپورٹ کو، کیونکہ اس کے بغیر انڈیا جیسے ملک کو 4 دنوں کے اندر اتنا بڑا جواب دینا واز ناٹ پاسبل. تو اسی طرح ابھی عوام کے نمائندوں نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے چیف آف آرمی صاحب کی خدمات کا، اور دا وے انہوں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے جو اسپیس فار وار کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کو جس طریقے سے کاؤنٹر کیا، تو آئی تھنک اٹس اے بگ تھنگ. تو یہ عوام اور افواج کے ملاپ کا ایک نتیجہ ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے، ہماری افواج کے لیے، ہماری عوام کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور جلد صاحب ایک اور پوائنٹ صرف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے بعد نیوی کی، ایئر فورس کی، آرمی کی کوارڈینیشن میں مزید بہتری بھی آئے گی سر؟ دیکھیں ایک اسٹیچر میں اضافہ ہوتا ہے جی آپ کے. آف کورس نیوی اور ایئر فورس کا اپنا ایک وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل جب بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کی کنٹری کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے جی. تو اس کے بیچ میں ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ کوارڈینیشن تھی جی. ایون جب یہ چیف آرمی اسٹاف بھی تھے، جنرل آفیسر بھی تھے، تو اس کے باوجود ایئر چیف کی، آرمی چیف کی، نیول چیف کی آؤٹ اسٹینڈنگ کولیبوریشن تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ. تو آئی تھنک اسی کا یہ نتیجہ. دیکھیں ثاقب بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ اٹ از ناٹ آرمی، نیوی، ایئر فورس کی بات نہیں ہے، فل اسپیکٹرم ان آل ڈومینز اپلیکیشن ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان نے اس کا رسپانس دیا، چاہے سائبر کمانڈ ہے، چاہے اسٹریٹجک کمانڈ ہے، چاہے آپ کی ملٹری ہے، چاہے ایئر فورس ہے، نیوی ہے. تو تمام ڈومینز میں رسپانس کیا ہے. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسپیکٹرم آف وار بہت بڑھ گیا ہے. تو آف کورس جب وار کا اتنا اسپیکٹرم بڑھا ہے تو اس کا رسپانس بھی جب یونائٹڈ جاتا ہے، اکٹھا جاتا ہے، تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو آف کورس اس میں امپروومنٹ تو بہت آئے گی جی، اور ہوپ فلی ود دس رینک دیکھیے سب نے رسپانس، تو پاکستان کا رسپانس ہے جی، نیشنل رسپانس کی ڈیولپمنٹ کرنی وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو وہ جب سنرجی کے ساتھ چیزیں ہوں گی تو بہت اچھی ہوں گی. سر تھینک یو ویری مچ ٹائم. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہی ایک نقطہ جو آج آئی تھنک پورے پاکستان کے اندر ڈسکس ہونا بھی چاہیے اور ڈسکس ہو بھی رہا ہوگا، کہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے کہ جناب جہاں پر آپ تنقید کر رہے تھے، یو نیو دیٹ کہ آپ کو بفٹنگ رپلائی یہاں سے ملا ہے، دیٹ از ہاؤ دس نیشن ایکنالجز آنرز دیئر ہیروز. اور ہمارے اس جنگ کے ہیرو جناب عاصم منیر صاحب، نو ایوری بڈی، پوری کی پوری قوم ہیرو تھی جس طرح ہم نے پرفارم کیا، جس طرح ہم اکٹھے کھڑے رہے. لیکن آج عاصم منیر صاحب کو اکنالج کر کے، فیلڈ مارشل بنا کے
حکومت نے، عوام نے، قوم نے ایکنالج کر کے مزید کوارڈینیشن کو بہتر، اور ان ڈیز ٹو کم اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی ایڈوینچر یا مس ایڈوینچر ہندوستان کرتا ہے تو مزید بہتر تیاری کے لیے ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا، مجھے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں میرے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب تھوڑی سی پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات و واقعات کیا ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف، اس کے حالات و واقعات کیا ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شیر افضل مروہ صاحب. مروہ صاحب السلام علیکم سر. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. مروہ صاحب ریسنٹلی ویسے تو ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں، ابھی بھی خطرات ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی ہندوستان جو ہے الٹی سیدھی سٹیٹمنٹس اس کی طرف سے آتی رہتی ہیں، بٹ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے متحد کھڑی ہوئی تھی، وہیں پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کوئی بھی. ہاں، یہ اچنبے کی اور حیرت کی بات ہے، کیونکہ میرا خیال ہے حکومت بھی میاں نواز شریف صاحب کی ہی ہے اور مریم بی بی کی ہیں، اور ان کا خاموش رہنا میرا خیال ہے بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. لیکن ایک جو سوال ہے یا جو نتیجہ خذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ خاموشی کے ذریعے وہ اس جنگ میں اپنی حمایت نہیں دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ جنگ کے وقت ہی آپ زبانی طور پہ یا عملی طور پہ حمایت دلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی خاموشی جو ہیں وہ آپ کی عملی جو سپورٹ ہیں یا پھر آپ کی جو آشکارا سپورٹ ہیں وہ نہ ہونے یا نہ دینے کے برابر تصور ہوگی. اور ویسے بھی یہ الزام ماضی میں لگا ہے کہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں ہندوستان میں، مودی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنے دیرینہ مراسم ہیں. اگر یہ چیز ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اب الوطنی کے اوپر تو کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ سوال جو ہے میاں صاحب کو اور اس کی پارٹی کو دینا ہوگا، اس کی قیمت چکانی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو نون کا یہ بیانیہ آ گیا کہ جی یہ جنگ کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، وہ پلاننگ کر رہے تھے کہیں پر، انہوں نے پلان کیا، ڈیزائن وہ کیا. پلاننگ جو ان کی ہیں اور جو کامیاب ہوئی بقول ان کے، میرا خیال ہے یہ بات شاید اڈیالہ یہ یہاں پہ جو ہے جدھر ہم بیٹھے ہیں نہیں G6 یہ کو آپ پارا والوں کو شاید برا لگا ہے، اس وجہ سے جو ہیں وہ اب واوڈا صاحب کو بھی ہم سن رہے ہیں بڑے غصے میں ہیں. ہاں جی، وہ بہت غصے میں کل کے تو ان کی سٹیٹمنٹ. جنگ جو ہے وہ تو گزری ہیں یا نہیں گزری ہیں، لیکن پاکستان میں جو باس چڑھ گئی ہے کہ کریڈٹ کس کو دیا جائے. کریڈٹ آئی تھنک قوم کا ہے، فوج کا ہے، سب کا ہے. ہاں میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو پوری پاکستانی قوم کو، اور سب سے زیادہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے انتہائی مخدوش حالات، انتہائی نفرت انگیز ماضی یا حالیہ ماضی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سب چیزوں کو بلا کے فوج کی پشت پہ کھڑے ہو کے اور سوشل میڈیا پہ جس انداز میں پاکستان کا موقف اجاگر کیا، یہ میرے خیال میں یہ وہ انہونی ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اس سے تو ایک چیز ثابت ہوگی نا کہ جب بھی کوئی ٹف سرکمسٹانسز آئیں گے یہ قوم متحد ہے، سب کے سب اکٹھے کھڑے میں. میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے اس پہ آپ مہر ثبت نہیں کر سکتے ہیں. کوششیں جو ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ سیاسی جنگ میں ادارے جو ہیں وہ فریق نہ ہو، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے لیے کینہ یا تعصب یا برا ماضی بلا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں ریاست جو ہیں کسی پہلو سے فریق بنتی ہیں، یہ تلخیاں قوم نہیں بلاتی ہیں اور یہ تقسیم اور شکست و ریخ کا باعث بنتی ہیں. ایک موقع ہے جو اتحاد و یگانگتا اور اتفاق اور ملی وحدت نظر آئی، اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سوچا جائے نا، چھوٹے چھوٹے سیاسی مصلحت سے بالاتر ہو کے پاکستان کو سیاسی یکسوئی اور سیاسی استحکام دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو نان ایشوز ہیں، یہ جو ہمارے اختلافات ہیں یہ نان ایشوز ہیں، یعنی کہ ان چیزوں پہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں
جو کسی ریاست کو قائم رکھنے کے لیے اس کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. ہمارے میں اختلافات ہیں جی، ہمارا مینڈیٹ کیوں اٹھایا، ہمارے لیڈر کو کیوں جیل میں رکھا، یہ ریاست کے یہ کنسرن نہیں ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں فکس ہونی چاہیے، کیونکہ نہ ابھی جنگ ٹلی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی جنگ تو شاید 3 ایام تھی، لیکن جو داخلی جنگ جس سے جو ہیں ہم بالکل برسر پیکار ہیں، اور اس داخلی جنگ کا کہیں پہ ہمیں یہ جنگ جو ہیں سرحدوں پہ نظر آ رہی ہیں، کہیں طالبان کی شکل میں ہیں، کہیں BLA کی شکل میں ہیں، کہیں بدامنی کی شکل میں ہیں، کہیں معاشی جو جدوجہد ہماری قوم کر رہی ہیں اس شکل میں ہے. کس چیز نے ہمیں روکا ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کے لیے یکسو ہو کے، یک آواز ہو کے بیٹھ کے سوچیں، اور مملکت کا سوچیں، اور براڈر اس میں پاکستان کی قوم کا سوچیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی سوچ ہے کہ جناب 2 سال ہم کسی کو ایکسٹینشن دے یا 5 سال فلاں حکومت کر لے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ؟ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنانے کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پازیٹیو ڈیولپمنٹ؟ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. نہیں، ہاں، ہی از ہیرو آف دا وار. ہم نے ریسنٹلی جنگ جیتی ہے، ہی از ہیرو. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ہیرو آف دا وار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس موقع پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ ایک ایٹ دی ریسیونگ اینڈ ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کس نے کیا؟ اور پھر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا کوئی برا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، تو ہم بھی جو ہیں بڑے ہی تمتراک کے ساتھ اور بڑے ہی خوشی کے ساتھ فیتے بھی کاٹیں گے. مجھے یہ بتائیے، حالات و واقعات، اتنی بڑی سیاسی جماعت، اتنا ووٹ 8 فروری کو پڑا آپ لوگوں کو، عمران خان صاحب کو جیل کے ابھی بھی اندر، حالات و واقعات کو اس طرح کے بنتے دکھائی دے رہے کہ نیئر فیوچر میں خان صاحب کو باہر آ جائیں؟ اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا سارا دار و مدار PTI کے اور بالخصوص خان صاحب کے اپنے درست فیصلوں پر ہے. گزشتہ 1.5 سال سے سارے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. خان صاحب نے مطلب جو ایٹریبیوٹ تو ان کو ہوتے ہیں، کروانے والے تو باہر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، زبان ان کی استعمال ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایک فیصلہ ہم نے درست نہیں کیا، کسی ایک فیصلے میں ہم نے تسلسل نہیں دکھایا. ابھی ایک کام شروع نہیں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کام اس کا ریورسل پہ شروع ہو جاتا ہے. مذاکرات کرنے، مذاکرات نہیں کرنے، مذاکرات میں بیٹھنا ہے، مذاکرات سے اٹھنا ہے، یہ ہمارا عمل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ کسی فریق کا اعتماد نہیں آ رہا ہے کہ جی یہ ٹھہریں گے بھی، ان کے پاس اختیار ہیں بھی یا نہیں. کل ہی بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے PTI کو مدعو کرنا تھا کھانے پہ، تو میں نے کہا کہ جی پانی پینے کی اجازت بھی لیں گے. تو لہٰذا جس قیادت کے پاس جو ہیں اتنے اختیارات نہ ہوں، ان کے ساتھ کون سنجیدگی سے بات کرے گا؟ دوسری طرف بھی تو بات نہیں نہ ہو رہی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی مذاکرات تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، تھوڑے بہت تو ہو رہے ہیں. ہو رہے ہیں؟ جی ہاں. اگر وہ تھوڑے بہت بھی ہو رہے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑے بہت ہمیشہ ہوتے آئے ہیں، لیکن ان مذاکرات اور خان کی رہائی اور پاکستان میں سیاست کا مستقبل کا دار و مدار جو ہے نا، وہ PTI کے درست فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اشخاص کی آراء پر، اور وہ بھی بدنیتی پر مبنی آراء پہ، پارٹی کے اندر جو توڑ پوڑ ہیں. پھر آپ کو سب سے زیادہ PTI کو ضرورت ہے احتجاج کی قوت کو جمع کرنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی. اب کوئی احتجاج کرتی ہے PTI تو آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے؟ میں نہیں ہوں گا. نہیں ہوں گے؟ نہیں. بیکاز مے بی کل ہی کوئی احتجاج ہو، MNAs MPs پاکستان تحریک انصاف کے اکٹھے احتجاج کریں اسلام آباد میں. میں نہیں کسی احتجاج کا حصہ ہوں گا. بیرسٹر گور صاحب کی کیپیسٹی ہے کہ اکٹھے کر سکیں لوگوں کو، احتجاج کر سکیں؟ احتجاج کی کیپیسٹی PTI کی جو ہے وہ نہیں ہے. نہیں ہے؟ یہ PTI کو علم ہے نا. دیکھیں 9 مئی کے بعد یہی لوگ تھے نا جی، اور باقاعدہ حیات تھے، اور 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ گرفتار ہو گئے کافی سارے، کچھ چھوڑ گئے پارٹی. نہیں، جو گرفتار ہوئے
اور جو چھوڑ گئے وہ قیادت آج جو نظر آ رہی ہے اس میں بہت سارے 90% تو گرفتار ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا, یہ کدھر تھے؟ یہ نئی قیادت ہے نا, یہ تو بعد میں عمران کیا خان مطلب نہیں قیادت تھی؟ یہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے, اس وقت بھی احتجاج کر سکتے تھے, کوئی نظر نہیں آیا. کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ وہ دور تھا جب ڈر اور خوف کے مارے, میں آپ کو ایک قصہ یاد دلاؤں. جی وہ ہمارے کے پی میں فیصلہ ہوا, علی امین خان وہ بھی انڈر گراؤنڈ تھے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم غبارے چھوڑیں گے, قیدی 804 کا وہ اس میں لکھیں گے اور یہ ویڈیوز جو ہیں ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے. اگلے دن اتنے سارے غبارے جو ہیں فضا میں نظر آ رہے تھے. مزے کی بات یہ تھی کہ نیچے کنہوں نے چھوڑے ان کی تصاویر نہیں تھی, یعنی ڈر کا یہ عالم تھا. غبارے تھے نیچے چھوڑنے والے نظر نہیں آئے. چھوڑ جنہوں نے چھوڑے تھے انہوں نے اپنی ویڈیو نہیں دی تھی, تو لہٰذا یہ خوف کا عالم تھا. تو جب اس وقت یہ لوگ نہیں باہر آ سکے, اب ان سے یہ توقع رکھنا, میں حلفاً کہتا ہوں کہ خان کے احتجاج کی قوت کو انہوں نے خود ہی پارا پارا کیا ہے. اور کئی دفعہ میں نے چیلنج دیا نا, جرت تو کر لیں, ہمت تو کر لیں. ہاں یہ کس نے روکا ہے؟ بڑی سی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی آج کل پی ٹی آئی ہے, آئے نا جناب, اور لیڈر سب سے پاپولر ہیں, تو لہٰذا سڑکیں بھی ہیں, عوام بھی ہیں. روکا کس نے ہے؟ میں بتا دیتا ہوں, ڈر نے روکا ہے, بزدلی نے روکا ہے, خوف نے روکا ہے. ورنہ کیا چیز ہے, ہو گیا نا فائر, انہوں نے مار دیے 26 نومبر کو. تو لہٰذا کیا وہ واقعہ جو ہیں وہ ہماری سیاسی احتجاج کا جو حق ہے, جو آئین گارنٹی کرتا ہے, اس کو دائمی طور پہ سیل کر دیا؟ اور نہ کہ صرف پی ٹی آئی کا, یہ تو ہر پاکستانی کا حق تھا. لیکن ہمت پکڑیں گے, ہمت کریں گے, لوگوں کو موٹیویشن دیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ خان آپ کے لیے اندر ہیں, پاکستانیوں کے حقوق کے لیے اندر ہیں, 74 سال میں بے گناہ سزا کاٹ رہا ہے. آپ نے ان کے تحرک کو, ان کے جذبات کو جلا بخشنی ہے. اور تب ہی جب پاکستانی جو ہیں جذبے مسٹر کریں گے تو پھر آپ کی موٹیویشن ہوگی. آپ نے پلان اے پلان بی بنانا ہے, کہاں پہ نکلنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اور یہ نہ ہو کہ ایک قیادت کہے کہ جی سنجانی رکنا ہے, دوسری کہے ڈی چوک جانا ہے. ایک ہی بات ہو, ایک ہی شخص ان کنٹرول ہو اور وہ خود ہی فیصلہ کرے, کسی کی بھی نہ مانے. اسٹریٹجی کیا ہوگی آگے, اسٹریٹجی کیا ہو. اور کس, دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو نکالنا ہے, اصل بات یہ ہے کہ کس طرح اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مر صاحب تھینک یو ویری مچ ٹائم. ناظرین, جناب شیر افضل مروت, آپ نے گفتگو سنی. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ناظرین, بھارت نے سکھوں کے مقدس ترین مقام کرتارپور راہداری تک رسائی بند کر دی ہے, جبکہ پاکستان نے بغیر کسی تعطل کے راہداری کو کھلا رکھا ہے. بھارت کے اکال تخت کے جتھیدار گیانی کلدیپ سنگھ سمیت متعدد سکھ رہنماؤں نے اس بھارتی فیصلے کو مذہبی دشمنی قرار دیا ہے. اس سے پہلے ہردیپ سنگھ نجار کا کینیڈا میں قتل کا الزام سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے براہ راست ہندوستان پر عائد کیا تھا. صرف یہی نہیں, برطانیہ کے اندر اوتار سنگھ کی پراسرار موت, امریکہ میں گربنت سنگھ پنن کے قتل کی بھارتی سازش اور نکھیل گپتا کی گرفتاری جیسے واقعات سب کے سامنے ہیں, جس میں براہ راست بھارت انوالوڈ ہے. سکھ فار جسٹس جیسی تنظیموں پر پابندی دراصل بھارتی حکومت کی اس گھبراہٹ کا نتیجہ ہے جو سچائی اور مزاحمت سے ڈرتی ہے. 1984 کی خونی تاریخ آج بھی زندہ ہے, جب دہلی کی گلیوں میں ہزاروں سکھوں کو بے دردی سے مارا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سال 2000 بھارت میں چھتیس سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کا قتل ہوا تھا, جو بعد میں بھارت کا ایک منظم فالس فلیگ آپریشن ثابت ہوا تھا. ایسے تمام واقعات بھارت کی پالیسی کو بے نقاب کرتے ہیں اور عالمی سطح پر سکھوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. گردوارہ دربار صاحب جو سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے, اس مقدس مقام تک رسائی روک کر نئی دہلی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اس کا, مودی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس محض ایک انتخابی نعرہ ہے. بھارت نے کرتارپور کے دروازے بند کر کے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی اقلیتوں کے حقوق کو کچلنے پر تلا ہوا ہے.
जिसका सबूत भारत ने करतारपुरी राहदारी को जबरदस्ती बंद करके पूरी दुनिया को दे दिया है। उसके साथ साथ भारत ने सिख यात्रियों के वीजे भी कैंसिल कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने करतारपुर खोलकर दुनिया को दिखाया कि असल रवादारी होती क्या है। पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है जिसमें तमाम अक़लियतों के उनके तमाम मामलात में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसी सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है परमजीत सिंह पम्मा ने, रहनुमाए तहरीके खालिस्तान के। सरदार जी, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਟ ਯੈਟ ਅਗੇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਆਉਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਉਣ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ, ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲੜੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੜੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਨ 2000 ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਵੱਡੀ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 35 ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੋ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾਤੇ ਕਿ ਜੀ ISI ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ 26 ਮਰੇ ਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ISI ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਲੜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ। ਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਿਲੀ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਲੜਾਈ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਕਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ, ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਸਟ ਟੂ ਐਡ ਟੂ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ DGISPR, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗਿਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਦਮਪੁਰ ਬੇਸ ਤੋਂ। ਆਦਮਪੁਰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਨਿਊਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭੂਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਮੁੱਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਚਲਾਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਈਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋ ਲਾਈਫ ਕੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾੜੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ उस दिन हिंदुस्तान ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। सरदार जी थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन परमजीत सिंह पम्मा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के शहरी होते हुए, एक मुसलमान होते हुए, एक अमन पसंद होते हुए मेरी हमेशा से दुआ रही है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर हमेशा अमन कायम रखे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ भी बदला जा सकता है, हमसाए बदले नहीं जा सकते, लेकिन हमसाए जब बदलते नहीं है तो फिर बार बार सबक भी सिखाना पड़ता है। हमने माजी में भी सबक सिखाया
اور پھر سے اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ضرور سکھائیں گے. لیکن آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ پاک ہندوستان کو عقل دے کہ جو اپنی ہی منورٹیز کو ان کا اعتماد گین کرنے کی بجائے, ان کا اعتماد حاصل کرنے کی بجائے ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ پرمجیت سنگھ پما کی گفتگو سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہاں کی اقلیتیں, وہاں کی منورٹیز کس قدر اینٹی مودی کھڑی ہوئی ہیں. اور یہ اس کی وجہ صرف اور صرف آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ, ہندوتوا مائنڈ سیٹ, مودی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کبھی مسلمانوں کا قتل عام تو کبھی سکھوں کا قتل عام تو کبھی کرتارپور راہداری بند کر دینا, کبھی ویزاز کینسل کر دینا, کبھی ان کو اجازت نہ دینا کہ آپ اپنے مقدس مقامات کو وزٹ کر سکو. دیٹ از ایگزیکٹ آئیڈیالوجی آف ہندوتوا, آر ایس ایس, بی جے پی اینڈ مودی. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ان ڈیز ٹو کم اللہ پاک ان کو اتنی عقل دے ہندوستانیوں کو کہ وہ اپنی ہی مائنورٹیز کو کریش کرنے کی بجائے محنت کے اوپر اور ترقی کے اوپر فوکس کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.